बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। और प्रोग्राम मुकाबले में हम खुश आमदेद कहेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से इस वक्त पूरी सियासत के अंदर बहस जारी है, मगर हुकूमत इस बात का दावा कर रही है कि उन्हें लाया जा रहा है, मगर नून लीग इन तमाम बातों से नाआशना है और वो कुछ और ही दावे कर रही है। अब की बार पीपल्स पार्टी ने भी लब कुशाई की है और पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को पता है या उन्हें इशारा मिला है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, तो उनको बताया जाना चाहिए या वो बताएं पूरी कौम को और हमें कि उन्हें ये इशारा कहाँ से और क्यों दिया गया है। इसके ऊपर तो हम तफसील से बात करेंगे, मगर नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर और इन केसेस को लेकर राना शमीम का बयान हल्फी भी अब इस वक्त मौजूए बहस है। इस हल्फनामे की ताज़ा कहानी मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या तहलका खेज इंकशाफात हैं जो मंजर आम पर आए हैं। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। 2009 में एक मुआहिदा हुआ और रेल सर्विस का यह आगाज़ था तेहरान, इस्तांबुल और इस्लामाबाद के दरमियान। अब की बार दोबारा से इसका इफ्तिताह हो गया है। इसकी क्या मईशत पर असरात मुरतब होंगे और कितना फ़ायदा मंद होगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और चाइना और भारत के हवाले से खासतौर पर हारून साहब से मैं जानने की कोशिश करूँगी कि चाइना और भारत सरहदी लिहाज से तो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, मगर अपनी मईशत को लेकर, अपनी तिजारत को लेकर इनका ताल्लुक कैसा है, इसकी भी अहम नुकात आपके साथ शेयर होंगे। हारून साहब, सबसे पहले सिर्फ वन एंड ओनली मियां नवाज शरीफ साहब, जिस पर हुकूमत अपोजिशन बात कर रही, अब तो राना शमीम साहब भी कूद आए हैं, वो भी आ गए। नहीं, राना शमीम साहब बेचारे को तो घसीट लिया गया ना, कूद के आ गए। अच्छा, मतलब इतने वो परेशान हैं और एम्बेरस्ड हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके नताइज क्या होंगे। वो उनके साहबजादे की हरकतें देखे ना, क्या नाम है, अहमद हसन राना। अहमद हसन राना, उन्होंने कहा एक प्रोग्राम में कहा कि मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। उसको रोक दिया गया। फिर एक रिपोर्टर को उसने बताया कि मैं ये गाना सुनाना चाहता था। वाले साहब का हाल भी पतला ही है कि उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता ये बयान कहाँ से आया है। भाई आपने बयान सील कराया, उसको गौर से पढ़ा होगा। जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें लगाया था और वो सिंध के नायब सदर भी रहे थे नून लीग के। तो अब तो वो बात खुल गई, यानी एक पाकिस्तानी रिपोर्टर को उसने बता दिया, क्या नाम है उसका, चार्ल्स, हाँ रिपोर्टर का नाम है चार्ल्स गोथरी हाँ जी। तो वो अपना उसने कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में किया था और बड़े खुश थे और बड़े शादमा थे। तो ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, इससे पहले भी एक जज का उन्होंने बयान लिया। मतलब वो जज कैसे वहाँ पहुँच गया, वो इतना पारसा था, वो सबको मालूम है कि वो क्या था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारा सर शर्म से चुका दिया इसने पाकिस्तानी अदालतों को। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। वो 2 दिन पहले वो बयान सामने आया, 15 नवंबर को 2 अखबारों में छपा, जब मोहतरमा कुलसूम नवाज़ की पेशी होने वाली थी। तो ऑब्वियसली उसका मकसद ये था कि दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन अदालत ने उस मामले को कहने से उल्टा ही दिया। मतलब ये कहा कि ये तो तौहीन अदालत है। अब देखिए वो इल्ज़ाम उसमें क्या है। इल्ज़ाम इतना मुज़क्का खेज़ है कि वो समझ से बालतर है। अदालत जो भी फैसला करे कि वो उन्होंने मेरे सामने एक जज को फ़ोन किया और उससे कहा कि ये करना और ये करना और ये करना और सज़ा देनी है इनको और फलां, और हमसे कहा गया है। और ये भाई आप उनको कोई ज़ाती दोस्त हैं, उन्हें मालूम नहीं आपको नवाज शरीफ साहब ने मुकर्रर किया। इस तरह की बात अगर करनी हो तो राजदारी से की जाती है। फिर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसके जनाब वो भी करा लिया गया है, फोरेंसिक भी हो चुका है। बाद में पता चला कि नहीं है। हाँ जी, उसमें मैं समझता हूँ कि साबिक चीफ जस्टिस से बड़ी गलती हुई। उन्हें पहले दिन ही बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था और अदालत में चले जाना चाहिए था। अब वो ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान खामोश है। अगर शरीफ ख़ानदान के किसी मामले में 1% भी सच्चाई हो तो वो खामोश नहीं रह सकते, वो फ़ौरन तरदीद कर देगा ऐसा कोई वाक़या नहीं है। लेकिन तरदीद करेंगे तो बरतानिया है जी। वो ज़ाहिर है वो आदमी जो है उसको अपनी पोजीशन अजीज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा था तरमिनल्लाह ने कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। जब ब्रिटिश हुकूमत से कहा जाएगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहेंगे ना जी, वजारत इंसाफ से। अच्छा, और वो उससे पूछेंगे कि भाई क्या ये क्या कैसे हुआ था। तो ज़ाहिर है कि वहाँ तो झूठ बोलना आसान नहीं होता। मुझे याद है कि बोथम का केस था इमरान खान का, तो उसके वकील ने इमरान खान से कहा
ایک بھی جھوٹ بولا، ایک بھی کوئی دستاویز مشکوک ہوئی، میں عدالت میں کھڑے کھڑے تمہاری وکالت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ ویسے جیت لیا تھا کیس عمران خان نے۔ برطانیہ کے قوانین بڑے سخت ہیں نا۔ اچھا، وہ دیکھیں نہیں، وکیل جو ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن خطرے میں نہیں ڈالتے۔ اس میں کیا ہوا تھا، جو جس کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے، کہ وہ انہوں نے ان کے جو لائر تھا وہ نواز شریف صاحب کا، اس نے کوئی جعلی ڈاکومنٹس بنائے تھے، تو ایک پاکستانی وکیل سے رابطہ کیا گیا اور اس نے ٹریس کر لیا، وہاں ادارے ہیں جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس سے کہا میں تمہارا لائسنس کینسل کرا دوں گا۔ پھر بھی وہ جو فونٹ تھا کیا کیلیبری فونٹ، پھر بھی انہوں نے بنا لیا۔ پھر بھی مطلب یہ ہے کہ وہ کہا، ایک شہزادے کا بیان بھی منگوا لیا۔ تو یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ دسمبر میں مارچ میں چلے جائیں گے، نومبر میں چلے جائیں گے، دسمبر میں چلے جائیں گے، لانگ مارچ ہو جائے گا۔ وہ مولانا تو 1.5 سال پہلے انہیں بھیج رہے تھے۔ اچھا، مارچ میں میرا خیال ہے کہ یہ کہیں گے یہ ایک عمران خان کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ کھڑا رہتا ہے، وہ دباؤ قبول کرے گا۔ یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا نا، اس کی نیند اڑی ہوئی ہے حکومت کی، عمران خان صاحب کی نیند اڑی ہے۔ عمران خان صاحب کی میں ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، بے شمار دن گزارے ہیں۔ رات کے 12 بجے وہ بالکل آرام سے سو جاتے ہیں، کتنا ہی بڑا کرائسس ہو، الیکشن جیتا ہوا ہو، ہارا ہوا ہو، کوئی مصیبت درپیش ہو، اس کی نیندیں نہیں اڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پریشان تو دونوں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی ایٹ سٹیک ہیں، یہ بھی ایٹ سٹیک ہیں۔ تو دونوں کے چہرے بھی دیکھ لیں، عمران خان کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ صحیح ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ بھی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب کہ عوام نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے پلکیں بچھانے کو بےتاب ہے، آنکھیں ان کی تک رہی ہیں۔ پلکیں بچھی ہوئی، میں راستے میں آیا تو میں نے دیکھا بے شمار پلکیں بچھی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جہاں سے نواز شریف صاحب نے گزرنا ہے، جن پلکوں سے وہاں سے آپ نہیں، وہ جس راستے سے انہوں نے ادھر میں گیا تھا نا، تو پلکیں بچھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی بھائی نواز شریف صاحب شاید آ جائیں تو ہم ابھی سے تیار ہیں۔ نواز شریف صاحب کے سامنے پلکیں بچھانے کے لیے تو ان کے بھائی نہیں گئے تھے، آپ کو یاد ہی ہے؟ جی مجھے یاد ہے ہارون صاحب، وہ نہیں پہنچے تھے، قافلہ نکلا تھا مگر وہ نہیں پہنچے۔ وہ بڑی پارٹی ہے، الیکشن جیت سکتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب تو جائیں گے جیل، ان پہ تو پابندی ہے، 10 سال کی سزا ہے، ان کی صاحبزادی کو بھی 7 سال کی سزا ہے، اور اس کی جان بچانے کے لیے جو حربے وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے بچے گی تو نہیں، بچیں گی تو دلیل سے بچیں گی نا۔ جب کوئی قانونی جواز فراہم کیا جائے گا، عدالتیں تو ہمیشہ مہربان رہی ہیں شریف خاندان پہ، ٹھیک ہے، لیکن کوئی دلیل ہو تو مہربان ہوگی نا، بغیر دلیل کے کیسے؟ آپ نے عدالتوں کی بات کی ہارون صاحب، دا موسٹ امپورٹنٹ جو انکشاف ہوا ہے، جس دفتر کے اندر یہ مکمل حلف نامہ سائن ہوا، تمام چیزیں معاملہ طے پایا ہے، یہ فلیگ شپ ریفرنس کیس جو تھا یہ اسی کمپنی کا دفتر ہے۔ نواز شریف صاحب تو کیوں کہتے ہیں میری ملکیت میں نہیں ہے، میرا کبھی یہ نہیں رہا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہیں بیٹھ کر سارے معاملات نمٹا رہے ہیں وہ۔ نواز شریف صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرے حساب سے میری آمدن سے زیادہ تو کسی کو کیا تکلیف ہے، اور یہی ایک جائیداد نہیں ہے، ابھی بہت سی جائیدادوں کا انکشاف ہوگا۔ اس میں تو وہ بری ہوئے میں ہیں کہ ان کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی، وہ بری کر دیا۔ ثابت نہ ہونا ایک دوسری بات ہے، ایک جرم سرزد ہوتا ہے اور وہ ثابت نہیں ہوتا، عدالت گواہیاں چاہتی ہے، ڈاکومنٹس چاہتی ہے، ثابت نہ ہونا دوسری بات ہے، لیکن وہ یہ بتا تو نہیں سکتے نا کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں۔ اتنی بڑی کمرشل پراپرٹی کا بزنس ہے تو یہ لندن کا، مغربی لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے، تو یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے، اس کی تو کوئی وضاحت وہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی پرسوں تو ہارون صاحب ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اسی معاملے کو لے کر، رانا شمیم صاحب کے حلف نامے کو لے کر، پرسوں اس حلف نامے کو کھولا بھی جائے گا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تو وہ مان گئے ہیں کہ یہی ہے، کیا یہ تم نہیں کہ دیکھو عدالتوں کے بارے میں نہ پریڈکٹ کیا جا سکتا نہ کرنا چاہیے، وہ عدالت اب اس کو دیکھے گی جو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر رحمان ملک صاحب کی باتوں کو نہیں جھٹلایا جا سکتا ہارون صاحب، وہ کہتے ہیں طوفان کہیں یا میرے مالک رحمان ملک کی باتوں کو، وہ ہمارے سابق وزیر داخلہ رہے ہیں کبھی تصدیق ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہمارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ جب واقعہ ہوا محترمہ کی شہادت کا، جی، تو وہ انہیں کسی نے فون کیا، وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اچھا، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ان کی ڈیوٹی تھی،
کہ وہاں پر پہنچیں گے؟ نہیں ان کی حفاظتی انتظامات کا وہ حصہ تھے. ٹھیک. تو لاہور سے ایک صاحب نے فون کیا, اب چونکہ ان سے اجازت نہیں لی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ وہ تردید کرتے رحمان ملک صاحب, تو میں ان کا نام بتا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے, ان سے جو اڑتی اڑتی خبر سنی, ابھی پتہ تو نہیں تھا, ابھی تو چند تھوڑی دیر گزری تھی. انہوں نے کہا میں بھی خیریت سے ہوں, بی بی بھی خیریت سے ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ انہیں زرداری صاحب کے جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے اسی آدمی نے دیکھا, تو وہ بڑا امبیرس ہوا اور اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا باہر کسی کو کیا پتہ ہے, بات تو ہمارے روب ہے نا, ٹیکا. انہوں نے کہا ٹیکا ہے ہمارا. ان کی باتوں کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ مار ڈالا, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا کچھ لوگوں کو, پھر وہ یہ بھئی آپ نے 5 سال گزارے حکومت میں, آپ نے کیا تفتیش کی اس کا پوری. زرداری صاحب تو کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں لیکن مجھ سے نہ پوچھو. ٹھیک ہے, وہ شہنشاہ جو تھا, جو صاف اشارے کرتا ہوا, فلم آپ نے سبھی نے دیکھی ہے, اشارے کر رہا ہے کہ بھائی اس کو کیوں قتل کر دیا گیا. تو کیا مطلب ہے کہ ان کی جو کتاب ہے محترمہ کے شہادت پہ, اس کے حقائق سب نہیں, جھوٹ ہیں؟ الجھایا گیا ہے معاملے کو, الجھایا گیا ہے. کیوں الجھایا گیا اللہ بہتر جانے, ہم کسی پہ الزام نہیں عائد کر سکتے. نظر بظاہر جو دکھائی دیتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے, تو وہ یہ جو ایکسٹریمسٹ تھے قبائلی علاقے کے پاکستانی طالبان, انہوں نے قتل کیا. وہ نور ولی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں, لیکن کوئی پراپر تحقیقات نہیں ہوئی. ضیاء الحق کے قتل کی بھی نہیں ہوئی, جس پہ جشن منایا تھا پیپلز پارٹی نے. اس پہ تو بے نظیر پہ تو کسی نے جشن نہیں بنانا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے ایک واقعہ ہوا بیرا میں, ایک مشہور خاندان کے آدمی کو قتل کر دیا گیا, بعد میں پتہ چلا وہ کرائے کا قاتل تھا. اس کو یہ ڈس انفارمیشن پلانٹ کی گئی تھی کہ یہ ہیں, ان کے عقائد بڑے خراب ہیں, فلاں ہیں, جب فرقہ وارانہ مسئلہ تھا. تو نو باڈی نوز, پورے فیکٹس تو کہیں آئے نہیں ہیں. صحیح. باقی رحمان ملک صاحب کی باتوں کا کیا ہے؟ ہارون صاحب انہوں نے حقائق لکھے, انہوں نے لکھا فلانا سرغنہ مارا حقائق گیا. آپ فرما سکتے ہیں حقائق, انہیں حقائق سے کبھی واسطہ ہی نہیں رہا. وہ ٹھیک اس وقت جب وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے نظر آتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ مشرف سے مذاکرات کر رہے تھے کہ مجھے پنجاب کا گورنر بنا دیا جائے. اچھا چلیے, ان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے. شیخ رشید صاحب کو سنجیدہ لے سکتے ہیں؟ اب آج کل جو باتیں کر رہے ہیں وہ بات میں منحصر ہے نا, کیا بات. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ٹکٹ میں خرید کے دیتا ہوں, ویسے بھی اگر وہ واپس آ جائے تو ہماری حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. واقعی فرق نہیں پڑتا تو پھر اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو ان کے ٹکٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب اگر آئیں گے تو اس لیے نہیں آئیں گے. یہ کہا بھی آج ایک لیگی لیڈر نے کہ یا تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا یا پھر وہ آ کے جمہوریت کا علم اٹھا لیں گے. عجیب بات ہے. تو وہ اگر آئیں گے تو مجبوری سے آئیں گے. اور ظاہر ہے بہادری چونکہ نہیں گزری ان میں سے کسی کو. جن کو آپ بہت بہادر سمجھتے ہیں وہ بھی کوئی بڑے بہادر نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب میں نے ان میں سے بہت سوں کے چہرے زرد دیکھے ہیں جب کرائسس ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے, شیخ صاحب پھر یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ اگر وہ واپس آتے ہیں حکومت کو فرق نہیں پڑتا؟ اتنی باتیں, پریس کانفرنس, سارا دن بات ہوتی ہے. اتنی بات تو دیکھیں, یہ دیکھنا اندازہ ہے نا, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, صاحب معاملہ کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی. ایک آدمی فریق ہے, اس کی رائے کی وہ حیثیت نہیں ہے. لیکن جو کچھ دکھائی دے رہا ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے, دباؤ میں ہیں, شدید دباؤ میں رہیں گے. اندازہ یہ مارچ فیبروری تک تو دباؤ میں رہیں گے. اس کی بڑی وجہ پختونخوا کے الیکشن ہے, جہاں انہوں نے جو غلطی ہے وہ اپنی جاری رہی ان کی. انہوں نے پارٹی کی تنظیم نہیں کی, کوئی میکنزم نہیں بنایا ٹکٹیں دینے کا. اور اب بھی جو انہوں نے کیا ہے تو اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں. بائی دی وے صبح فجر کے وقت فرمان شاہ صاحب فون کر رہے تھے. اچھا, گورنر صاحب. ہاں جی, کہ میں کمیٹی میں نہیں ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے, ذرا انگریزی ٹھیک اپنی کرو میرے بھائی, انگریزی نہ لکھا کرو, اردو میں لکھا کرو. پھر انہوں نے اردو میں میسج بھیجا, میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. تو وہ اپنا جو ہے آپ بھی دیکھیں نا, اس میں ایک تضاد جو تھا کل, ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. حکومت بنتے ہی عمران خان صاحب نے, جو پارٹی کے وزرات ہے, کابینہ میں شامل تھے جو لوگ, یا وزیر اعلیٰ تھا کوئی, یا کوئی صوبائی وزیر تھا, ان سے پارٹی کے عہدے واپس لے لیے تھے. اب سب وزراء کو دے دیے ہیں عہدے.
انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی پارٹی کی تنظیم کیسے کرنی ہے. وہ کسی سے مشورہ کریں تو انہیں مشورہ یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ ذہین لوگ, تربیت نہیں کی. نوجوانوں میں بہت سے لوگ تھے. نوجوان کیا تھے, وہ جو لوگ مطلب ان کے ساتھ آئے ہیں لوگ, زیادہ تر 8, 9, 10, 11 میں وہ عروج پہ پہنچ گیا. 30 اکتوبر 2011 کو عروج پہ پہنچ گیا. تو اقتدار تو ملا انہیں 2018 میں. تو 7 سال اگر ان کی تربیت کی ہوتی, کوئی نظام بنایا ہوتا. میں ان سے کہتا رہتا تھا بھائی سرکلر بھیجیں, پوائنٹ آؤٹ کریں سیاسی کام کیسے ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک مسئلہ مستقل لٹکا رہتا تھا کہ ٹاک شوز میں ان کے جو لوگ جاتے تھے وہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی ورکشاپ کرائیں, لوگوں کو بلائیں, اور یہ چند ان کی تربیت چاہیے. جھجک ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. چودھری شجاعت صاحب سے جب میں پہلی دفعہ ملا تو وہ ایک فکرہ بول کے خاموش ہو جاتے تھے, اور خاموش ہو کے پریشان بھی ہو جاتے تھے. تو میرے ساتھ جو صاحب تھے نان جرنلسٹ تھے, تو انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. میرا بھی تاثر یہی تھا. لیکن اب وہ اتنی یکسوئی سے گفتگو کرتے ہیں, بیمار ہو گیا دوسری بات, اتنے وہ کلیئر ہوتے ہیں جب کوئی بات کرتے ہیں, اور اتنی ان کا تجزیہ اچھا ہوتا ہے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا. ٹھیک ہے. تو مشیران کا بیسیکلی مشیران کا مسئلہ ہے نا ہارون صاحب, عمران خان صاحب کو لے کے اسی کے اوپر مشورہ کرنے والوں کی طرح. ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ پوری گفتگو جب سے نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایک بڑی خطرناک موڑ کی طرف جا رہی ہے. راک ایجنٹ کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ تو پھر اس سے بھی ایک بات سمجھ لیں, پلان ہو گیا آؤٹ. اگر کوئی پلان تھا, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ تھا. جب بات کھل جائے اس کے بعد اس منصوبے پہ عمل نہیں ہو سکتا. ویسے بھی اس کے راستے میں بہت رکاوٹیں تھیں. آپ یہ راک ایجنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں یہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے, تو اس کے بارے یا میں کیا اگر کوئی سازش ہو رہی تھی تو وہ تو اس کا تو سارے ہر چیز منظر عام پہ آ گیا, اب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے ہارون صاحب, یہ جو کو واپس لانے کی اور اس کے اوپر بات چیت کے حوالے سے بات چلی, شیخ صاحب نے بھی بات کی کہ ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. کچھ دن پہلے عامر لیاقت صاحب کچھ دن پہلے انہوں نے بھی بات کی, انہوں نے کہا اگر اس سے بات ہو سکتی تو پھر اس سے بھی بات کر لیں. نہیں, وہ تو یہ تو فکر بازی ہے نا, اس پہ میں کیا کہوں. کے کارنامے بھی معلوم ہے, یہ بھی معلوم ہے اس کو پروٹیکشن کس نے دی. ڈس انفو لیب میں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس نے اس کو بے نقاب کیا. یورپی یونین سے وابستہ ایک ادارے نے اس کو بے نقاب کیا. کوئی 200-250 ویب سائٹس ہیں, اور کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ کچھ ادارے جو ہیں ختم ہو چکے تھے, کچھ غیر فعال تھے. ان کے نام پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے کیا. اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اندر سے وہ ٹوٹ رہے ہیں, بری ان کی حالت ہے, تو وہ اندر سے اس کی شکست ریخت ہو رہی ہے. تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے. دیکھیے یہ حل نہیں ہوتا. حل یہ ہوتا ہے جہاں ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو ریپیئر کیا جائے. حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفوں کو ختم کر دیں. قائد اعظم نے اپنی گرجدار آواز میں کہا, نو پار آن ارتھ کین انڈو پاکستان. مشرقی پاکستان میں تو 1 اور 16 کا تناسب تھا, بعض لوگ کہتے ہیں 1 اور 25 کا تناسب تھا. اچھا, 2 ڈویژن 2 آرمی تھی ساری, اور مطلب سازش کر کے راستہ بند کر دیا گیا تھا. ہوائی جہازوں سے بھی نہیں بھیجی جاتی. نیم پاگل آدمی کو حکمراں ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا. اور بنگلہ دیش کا کیا ہے, بنگلہ دیش کب تک حسینہ واجد کی حکومت رہے گی, جتنے بنگلہ دیش میں جلوس نکلے ہیں. چلیے اب بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو ترکی کے حوالے سے بہت سی اہم خبریں ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان, ترکی اور ایران کے مابین جو ریل سروس کا آغاز ہوا ہے وہ کتنا خوش آئند اور زبردست معاہدہ اور منصوبہ, اس کے اوپر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, بڑی اچھی خبر تو یہ کہ پاکستان نے ترکی ایران کے ساتھ دوبارہ سے ریل سروس کا آغاز کر دیا. اس کا بیک گراؤنڈ تھا کیا, اور اب اس کا کیا پلان ہے؟ پاکستانی خارجہ پالیسی کی تشکیل نو ہو رہی ہے, اور اقتصادی معاملات ظاہر ہے خارجہ پالیسی میں بڑے اہم ہوتے ہیں. ترکی پاکستان کا سب سے اچھا, سب سے قریبی, سب سے زیادہ قابل اعتماد دوست ہے. لیکن صرف $65 ملین کی ٹریڈ ہے, جس میں $30 ملین کا سامان ہم بھیجتے ہیں, اور $35 ملین کا وہاں سے آتا ہے. 21 دن لگتے ہیں اگر سمندر سے سامان بھیجا جائے ترکی, اور ٹرین میں لگتے ہیں 8 دن. اچھا, اسلام آباد سے ٹرین چلے گی لاہور, لاہور سے ملتان, سکھر, کوئٹہ, تفتان, زاہدان تک ہی جائے گی یہ ٹرین.
ایران کے شہر، سرحدی شہر تک. جی نہیں، زاہدان تک آگے، تافتان سے. پھر جو آگے جو ریلوے لائن کے سائزز دنیا میں مختلف ہیں، پھر دوسری ٹرین میں وہ منتقل ہو جائے گا سب سامان، اور پھر وہاں سے ترکی اور ترکی سے یورپ. یہ صرف ایک چھوٹا سا سٹیپ نہیں ہے. دیکھیے 21 دن اور 8 دن میں کتنا فرق ہے. اور اگر مال گاڑی کے ڈبے ایئر کنڈیشن کر دیں تو پھل اور سبزیاں آپ جتنی چاہیں اگائیں اور بیچ لیں. لاتعداد چیزیں ہیں نا جو آپ بھیج سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ساری دنیا آلو کے خریدار ہے، ساری دنیا، اور آپ کا ضائع ہوتا ہے. مطلب یا کولڈ سٹور میں رکھیں، یا بعض اوقات اتنی قیمت گر جاتی ہے، بعض اوقات منافع ہوتا ہے، خرچ بہت ہوتا ہے آلو پہ. 50-60 ہزار روپے ایکڑ پہ خرچ ہوتے ہیں. عام کسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس کو پروموٹ کریں. دنیا میں سب سے زیادہ گندم نہیں کھائی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ چاول نہیں کھایا جاتا، دنیا میں سب سے زیادہ آلو کھایا جاتا ہے. امریکہ میں جتنا آلو پیدا ہوتا ہے وہ 7% صرف ایک جو مشہور ان کا ادارہ ہے، جو ہمارے یہاں بھی اس کی برانچیں ہیں، وہ خرید لیتا ہے. لاہور میں ایسے ذمہ دار ہیں کہ جن سے کمپنیوں کے معاہدے ہیں کہ جب آلو کامیاب ہوتا ہے دنیا میں، ایک وقت آتا ہے تو وہ حالانکہ آلو کی فصل پوری طرح تیار نہیں ہوتی مگر وہ زیادہ قیمت پہ خرید لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ کا کنو ہے، آپ کا آم ہے، آم کی برآمدات کئی گنا بڑھ گئی ہیں چین کو اور بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن یہ کہ اصل میں تو یہ ہے کہ انڈسٹری میں آپ کیا پروڈیوس کرتے ہیں، وہ جب اس پہ چین اور انڈیا پہ آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. اسی طرح ایک دن سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ کا بریک تھرو ہونا ہے. پاکستان ایک منور مستقبل رکھتا ہے اور وہ اس کے بہت سے اشارے مل رہے ہیں. ہم کرائسس آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. میں بائی دی وے ایک بات آپ سرچ کر دوں، میں کرونا کا پہ جو بھی کچھ بھی چھپتا ہے وہ میں پڑھتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں. یہ اگلے 3-4 مہینے تو ٹھیک ہے، یہ کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن پریڈکشن یہ ہے عالمی ماہرین کی کہ ستمبر اکتوبر میں پھر یہ بڑھنا شروع ہوگا. اس لیے کہ آپ کا کہاں تک روکیں گے؟ آپ ایرانی سرحد سے آنے والوں کو کہاں روز اسمگلنگ ہوتی ہے، جائز لین دین بھی ہوتا ہے. افغانستان سے آنے والوں کو آپ کتنا روکیں گے؟ ایئرپورٹس پہ آپ کا تو سسٹم ایسا نہیں ہے کہ روکے، اور یہ پھیلتا بہت تیزی سے، خطرناک اتنا نہیں ہے جتنا شروع میں اندیشہ تھا. تو یہ اکتوبر میں جا کے دوسری لہر آ سکتی ہے. اور اس کا ایک عجیب پہلو ہے، کیا؟ جب یہ پھیلے گا تو پٹرول کی قیمتیں گر جائیں گی، ڈیزل کی قیمتیں گر جائیں گی، کاروبار دنیا میں پھر مندہ پیدا ہو جائے گا. دنیا میں تو بہت بڑھ رہا ہے یہ. ارون صاحب 2009 میں بھی تو پیپلز پارٹی نے اسی سروس کا آغاز کیا تھا اور افتتاح کیا تھا. یہ گولڈن ٹرین سروس اس کا نام رکھا تھا. کیوں نہیں چل سکا؟ یہ امریکہ سے بارگیننگ کر لی، IMF سے انہوں نے اشارہ کیا. یہ وہی ہے نا گیلانی صاحب جنہوں نے کہا تھا امریکہ سے کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، پبلکلی ہم تنقید کرتے رہیں گے. یہ وہی زرداری صاحب ہے نا جو اسامہ بن لادن کے انتقال کے 3 گھنٹے بعد ان کا مضمون چھپ گیا تھا، یا 4 گھنٹے بعد چھپ گیا تھا. تو یہ انگریزی میں مضمون لکھتے ہیں زرداری صاحب. ان کا کیا بھروسہ ہے؟ ان کی تو کسی بات کا بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ترکی کی ہم بات کر رہے تھے ہارون صاحب. ترکی کے اندر جو بہت بڑا انقلاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جسے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ ہے کہ ایک انقلابی لیڈر نے ایک بات کہی، عوام نے اس کا ساتھ دیا اور اپنی کرنسی کو وہ واپس اپنی سطح پر لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا دیکھیے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ایک انقلابی لیڈر جوش و جذبے سے کوئی اپنا اعلان کر دے اور اس کا نتیجہ نکلا ہے. ظاہر ہے بہت دن سے ترکی لیرہ کی قیمت گر رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے پلان کیا، انہوں نے حساب لگایا. ان کی معیشت بڑی ہے، دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے. 2 سال پہلے تک تو میں ڈیٹا اس کا دیکھتا رہا ہوں کہ وہ دنیا میں تیسری سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت تھی. انہوں نے پلان کیا کہ ڈالر جو ہے، جیسے ہمارے ہاں فرق ہے 8-10 روپے کا، 11 روپے کا بھی فرق ہو جاتا ہے. اب دبئی میں خریداری ہو رہی ہے، تو انہوں نے پلان کیا کہ ڈالر ہم خود خرید لیں. دوسری ہے تو ایک تو یہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا اپیل بھی کی، موٹیویٹ بھی کیا لوگوں کو. ایک دن میں $1 بلین جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور 50% جو ہے وہ اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا، لیرہ کی قدر میں اضافہ ہو گیا، ڈالر کی قدر میں کم. اور کوشش ان کی ہے اسی سطح پہ لے جائیں. اگر وہ کامیاب ہو جائیں، ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ کر سکتے ہیں
کہ 91 کا جو قانون ہے جس میں ہر شخص ڈالر رکھ سکتا ہے اور ہر آدمی ڈالر اکاؤنٹ رکھ سکتا ہے، اس کو منسوخ کرنا پڑے گا، اور جو کمپنیاں ہیں ان کا ریکارڈ چیک کرنا پڑے گا، اس کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا، بلکہ کمپیوٹرائز ہی شاید کرنا پڑے کہ بھئی وہ جہاں کہیں ڈالر کا کوئی بھی لین دین ہو رہا ہے وہ اس کی طے کرنا پڑے گا کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں تو ضرورت ہے، انہیں تو ڈالر بھیجنے ہیں، اور وہ معلوم ہی ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، ایف بی آر کو پتہ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایف بی آر کیا چیز ہے؟ 4 افسروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے جنہوں نے بوگس ریفنڈ اتنا سادہ سا لفظ ہے کہ لوگ سمجھے ہی نہیں کیا ہے، یعنی ریفنڈ بنتا نہیں تھا۔ کچھ آپ کو پتہ ہے نا ٹیکس ایسے ہوتے ہیں جو لے لیے جاتے ہیں بعد میں واپس کر دیے جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ بوگس ریفنڈ کا کیا مطلب؟ اربوں روپے ان کو ایسے ہی دے دیے، بلا وجہ دے دیے، تو بلا وجہ دے دیے تو کوئی یوں ہی تھوڑی دے دیے ہوں گے۔ یہ جو ایف بی آر ہے اس کے ہوتے ہوئے بڑا پرابلم ہے نا، اس ایف بی آر کی تشکیل نو کرنی ہوگی کم از کم، اول تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، ایک پیرالل تنظیم بنا کے جو 3-4 ہزار آدمی سے زیادہ جو اس میں آدمی اچھے ہیں وہ رکھ لیں، اور باقی 3-4 ہزار آدمی ٹرینڈ کریں، اور جو ہے وہ کیا 6 آدمی ہوتے ہیں ممبر اور ایک چیئرمین ہوتا ہے جی۔ لیکن بگڑ گئے سب۔ یعنی اس نے کہا ہے اپنا جو سابق چیئرمین تھے، کیا نام تھا، انہوں نے کہا ہے کہ $45 بلین واپس کرنے ہیں اگلے 5 سال میں، علاوہ اس کے کہ جو آپ قرض لیں گے ان 5 سالوں میں واپس کریں گے، وہ تو کریں گے ہی۔ $45 بلین واپس کرنے کہاں سے کریں پہلے گے؟ 92 کے پروگرام میں بیٹھ کے بڑی خوفناک باتیں بتا رہے تھے۔ ایسا ہی ہے، معیشت کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے ہارون صاحب، کیا ہم ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر ہر سکتے؟ چیز کی جا سکتی ہے، ہر چیز کی جا سکتی ہے، ہر چیز پاسبل ہے۔ قوت فیصلہ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، مردان کار نہیں ہے، مردان کار پیدا کیے جاتے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کریں، 350-400 ارب روپے بچ گئے۔ ایف بی آر کی تشکیل نو کریں، اور اس میں ابھی تو سختی کریں نا، ابھی تو انٹیلیجنس یونٹ بنائیں، اور جس اس کے اثاثے زیادہ ہیں اس کو کہیں بھائی صاحب یہ ہے ثبوت، اس کو فارغ کریں۔ انٹیلیجنس کی تو بڑی مہارت ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ زراعت میں توجہ دیں، فوری ترقی زراعت سے ممکن ہوتی ہے۔ کچھ اور اقدامات ہیں، میں نے آپ کو اس دن گن کے بتایا تھا کہ 1500 ارب روپے جو ہیں وہ 40 ارب روپے تو پی آئی میں جاتے ہیں، کیوں وجہ پرائیویٹائزیشن کریں، ٹھیک ہے، اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آدھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ ہو جائے تو ٹیکس آبویسلی دگنا ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ معیشت کی بہتری کی بات ہم سب کر رہے ہیں، ایک لہر یہ بھی اٹھی ہے، بات چیت جو چل رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے سرحدی معاملات کو ہٹا کر بالا ہو کر ان معاملات سے اپنی معیشت کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ وہ تو ٹیررزم روکے تو تب ہے نا۔ دیکھیے چین اور انڈیا کا معاملہ مختلف ہے، امریکہ کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے ان کی اتنی بڑی، وہ بند کر سکتے ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ وہاں ایک کلاس جو تجارت کرتی ہے، امریکہ میں جو لوگ چین سے مثلا موبائل منگواتے ہیں، جی، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جو بلڈنگز ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی پرانی بلڈنگ ہیں 2-2 سال کی، ان کو رینوویٹ کیا جاتا ہے، ان کی مرمت کی جاتی ہے، پورا ایک بزنس ہے امریکہ میں۔ اس کے لیے کیمرے استعمال ہوتے تھے، اب پتہ نہیں اب بھی ہوتے ہیں یا نہیں، میں تو 20 سال پہلے گیا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 21 سال پہلے۔ تو وہ کیمرہ جو ہے امریکی مارکیٹ میں وہ اویلیبل تھا $8-9 کا، وہ ایک دفعہ استعمال کے بعد ضائع ہو جاتا تھا، تصویریں بنا لیتے تھے، اس پہ ایکسپرٹس کام کرتے تھے۔ وہ ایک نوجوان نے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ کام کیا تو پتہ چلا اس کی قیمت $2.25 ہے۔ اب لیبر سستی ہے نا چین میں، امریکہ میں مہنگی ہے، پھر چینی بہت محنتی ہے، امریکی اتنے محنتی تو نہیں ہے، تو ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پہ۔ $1.83 بلین کی تجارت تھی انڈیا اور چین کی آج سے 20 سال پہلے، 21 سال پہلے، اب ہوگی $100 بلین کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بناتے کیا ہیں، آپ چین کو کیا دیں گے؟ چین نے تو آپ پہ بہت سی پابندیاں ختم کر رکھی ہیں، بہت نرمی کی ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کی ہے، آپ بیچیں گے کیا ان کو؟ آپ چین کے لیے، چین کے 1.5 ارب آدمی لباس پہنتے ہیں، پاکستان میں تو بہت اچھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، کبھی یہاں گئے، ہمارے مارکیٹنگ کا پہلو بڑا کمزور ہے، وہاں جائیں۔ مطلب میں نے ایک اسلام آباد کے انڈسٹریلسٹ نے مجھے بتایا، ون آف دی ٹاپ انڈسٹریز،
کہ ایک سکھ آیا, اس نے کہا جتنا کپڑا آپ بنا سکتے ہیں بنا لیں, جتنا بھیج سکتے ہیں بھیج دیں. انڈیا تو اجازت نہیں دیتا, رکاوٹ. چین تو رکاوٹ نہیں ڈالے گا, چین کیوں رکاوٹ ڈالے گا؟ پھر یہ ہے کہ $10 بلین کا 15 بلین ڈالر کا مال آتا ہے چین سے, دکھایا $10 بلین کا جاتا ہے, ٹیکس ہضم کر لیا جاتا ہے. یہ FBR کتنی بڑی لعنت ہے, لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی FBR تو بطور ایک ادارے کے لازم ہے, کوئی ٹیکس کلیکٹرز کے بغیر کون سا ادارہ ہوتا ہے. لیکن اب سارا تھارولی کرپٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں 20,000 آدمی ہیں جو کام نہیں کرتے یا کرپٹ ہیں. پچھلے چیئرمین نے کہا تو 2,000 آدمی ہیں, تو ان 20,000 کا کیا کرنا ہے؟ یعنی ان کے جرم کی سزا ملک کیوں بھگتے؟ انٹیلیجنس یونٹ بنائیں جو ٹاپ کرپٹ ہیں 2-3 ہزار, ان کو تو نکال دیں. ضرورت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کیا ہمیں چائنا کی منڈیوں تک رسائی کے لیے مارکیٹنگ کو بہت زیادہ کینوس پر نہیں لے کر آنا چاہیے؟ ہمیں اپنی ڈیلیگیشنز نہیں بھیجنی چاہیے؟ بھائی ہمارا مارکیٹنگ کا رجحان ہی نہیں. میں نے سنڈے بازار میں نیو یارک میں ایک تھر کے ایک پاکستانی کو دیکھا, تو اس کی شکل مجھے جانی پہچانی لگی. میں نے کہا کہ آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے میرے بھائی, آپ کہاں سے؟ میں نے کہا اسلام آباد سے. اچھا. اس نے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کو دیکھا ہوگا, وہ بہت ہم شکل ہے میرا, بہت فرق. تو میں نے کہا کہ کیا, مجھے لگا کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں. میں نے ذرا نرمی سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ وہ بالکل ان پڑھ ہے. میں نے کہا تم نے کیسے کیا؟ یہاں بہت مینہٹن میں اس کی بڑی شاندار دکان تھی, اس کا کرایہ میرا خیال ہے $10-15 ہزار سے کم نہیں ہوگا. اچھا. میں گیا اس پہ اس سے ملنے کے لیے, تو اس نے کہا 1 سال میں نے امریکہ میں گھومتا پھرتا رہا. ہمارا مسلمان بزنس کرتے نہیں تھے, نوکری کرتے تھے یا ذمہ داری کرتے تھے, کاشتکاری کرتے تھے. تو مارکیٹنگ ہماری تو بہت کمزور ہے. جو کچھ ہم بناتے ہیں ٹیکسٹائل میں, تو ہم دیکھیں نا مشینری آئی ہے نا $5 بلین کی, ٹیکسٹائل کو تو ہم اس سے کوئی 4-6-10 گنا کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, مگر اس طرف ہمارا رجحان ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ایران پر حملہ کیا جائے گا, اور باقاعدہ کوئی تاریخ تھی جو امریکہ کو انہوں نے بتا دی تھی. ایران نے کہا ہے معمولی غلطی پر ہاتھ کاٹ دیں گے. دھمکی نہیں دی تھی, اعلان کیا تھا, اخبارات میں مضامین چھپے تھے. ان کے ایک منسٹر نے کہا تھا ہم حملہ کریں گے. تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا کہ کیا کریں گے وہ؟ سوال یہ ہے کہ وہ کوئی سامنے رکھی ہوئی چیز ہے, کوئی سڑک پہ پڑا ہوا ہے, وہ ایٹمی پروگرام ظاہر ہے زیر زمین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں, آپ ایک آدمی سائیکل چلانا سیکھ سکتا ہے, آپ اس کی سائیکل چھین سکتے ہیں, اس کی سائیکل چلانے کی مہارت تو نہیں سیکھ سکتے. انہوں نے اس کے ایک سائنسدان کو قتل بھی کیا. اب وہ اندر ان کے خوف جمع ہوا ہے, ان کے اندر خوف ہے. اور ایران ایک کمزور ملک نہیں ہے, ان کے فلسطین میں بھی اثرات ہیں, اور ان کے لیبنان میں بھی اثرات ہیں. اور لیبنان کی جو پہاڑیاں ہیں یہ وہ اتنی دشوار گزار ہیں کہ اس پہ آپ بم برسائیں, میزائل برسائیں, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہیں تو وہ مصنوعی جنت بنائی تھی اس نے. وہ مشہور جو کردار ہے, تو وہ اپنا انہوں نے ظاہر ہے وہ ایک ایرانی نیشنلزم بہت طاقتور ہے. انہوں نے میسیج دیا ہے کہ اگر کچھ کیا تو یہ تو ایک علامت ہے. یہ میزائل تو انہوں نے تباہ کر دیا, لیکن اگر وہ لیبنان سے موو کریں یا فلسطین کے اندر موو کریں تو مسائل تو ان کے لیے پیدا کریں. وہ اسرائیلی جو ہے نا انڈینز کی طرح, ان کا ایک مسئلہ ہے, انڈین سے بھی زیادہ موت سے بہت ڈرتے. مطلب کسی جگہ خود کش حملہ ہو جائے, فرض کیجئے, بس بھاگیں گے لوگ, موت کا خوف بہت. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب اس کے باوجود بھی اسرائیل اعلان تو کر رہا ہے, دھمکیاں تو دے رہا ہے. مزید کیا میرے نہیں خیال کہ حملہ ہوگا, اس لیے دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. ایران بھی مکمل طور پر تیار. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا, نہیں ایران تو اس کو روکنا چاہتا ہے نا, اس لیے وہ انتباہ کر رہا ہے. ایران کا اس میں کیا قصور ہے؟ ایرانیوں نے تو معاہدہ کر لیا تھا, اپنی تنصیبات کھول دی تھی معائنے کے لیے. انہوں نے کہا پرامن ایٹمی پروگرام ہے. تو وہ کینسل کس نے کیا؟ 6 ملکوں نے مل کے کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرفہ طور پہ کینسل کر دیا. جو بائیڈن صاحب آئے
انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بحال کریں گے، اشارہ کیا، پھر کیوں نہیں بحال ہوا؟ اسرائیلی لابی بہت طاقتور ہے میڈیا میں، پالیٹکس میں، وہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں، مگر کل بھی یہ بات رہ گئی، آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے اوپر ہمیں بات تو دیکھیے نا، پورا آپ وقت دیتے ہیں نا، دیکھیے بات تو اتنی ہے، بات تو اتنی ہے کہ قائد اعظم کے جیسے ایموشنل بیلنس اور کیا کہنا چاہیے کہ محکم کردار کا آدمی سیاست دانوں میں تو پچھلے 300 سال میں نظر نہیں آتا۔ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی وعدہ نہیں توڑا، کبھی ان پہ خیانت کا الزام نہیں لگا، نہایت ریاضت کیش تھے، خوددار آدمی تھے، بڑی عزت نفس رکھتے تھے، کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹینلے والپرٹ نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے 3 کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے ایک قوم بنائی، یہ خود کو ایک قوم نہیں سمجھتی تھی اور مخالفت کی جا رہی تھی، اور مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا قومیں وطن سے بنتی ہیں، تو اپنا قوم بنائی، پھر اس کو آزادی دلائی اور ایک آزاد وطن لے کے دیا۔ تاریخ انسانی میں کسی سیاستدان نے یہ کارنامہ کبھی انجام نہیں دیا۔ اگر ہم ان کے راستے پہ چلتے رہتے، دیکھیے یہ 2 آدمی تھے، اقبال اور قائد اعظم۔ اقبال نے بستر مرگ پہ اپنے والد سے پوچھا، ان کے والد وفات پا رہے تھے، کہ کیا میں نے اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اللہ کے پاس گواہی دوں گا اپنے اسلام کی۔ قائد اعظم کہتے میں مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہوں، اسلام کی نہیں کہتے تھے کبھی، بہت محتاط تھے الفاظ کے انتخاب کے معاملے میں۔ تو انہوں نے ایسی خدمت کی ہے، دیکھیے ان کی ذاتی مخالفت اور مذمت کی جاتی تھی، وہ کبھی اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ سیکھنا چاہیے کہ سچ بول کر اور امانت داری کے ساتھ اور خیانت سے بچ کر کیسے عظیم کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ سچائی ہی دنیا میں کامیاب ہوتی ہے، چالاکی اور عیاری کی فتح عارضی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل جو ہے وہ آخر میں اس کو برباد ہونا ہوتا ہے۔ دعویٰ باطل ہے، جھوٹے نعرے باطل ہیں، یہ فریب دہی باطل ہے۔ اگر یہ اس راستے پہ چلتے رہتے، اس ملک کو برباد کیا سو کالڈ نظریاتی لوگوں نے، ایک بائیں بازو کے لوگ جب امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور ایک سیاسی مولویوں نے۔ چلیے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ان سب میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔